नाजरीन आदाब, ये टेक वन टेलीविज़न है और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम परख में आज हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं उसके साथ हम सब के मसाइल और हमारी बका जुड़ी हुई है। जैसा कि आपको मालूम है कि हयातियात का अहम जुज़ होने के नाते इंसान को अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा हासिल है और इसके साथ साथ हैवानात और नबातात भी इस कायनात के अहम जुज़ हैं और इनके दरमियान तवाज़ुन इस दुनिया या इस कायनात की बका के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आज हम बात कर रहे हैं जंगली जानवरों से मुतल्लिक, वाइल्ड लाइफ से मुतल्लिक, और आपको मालूम ही है कि गुज़श्ता हफ़्ते हमने आलमी सतह पे जंगली जानवरों का हफ़्ता मनाया। इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सैयद नूरुल हसन रफ़ाई साहब जो एक्स चीफ़ कंज़र्वेटर हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं फ़ारूक जिलानी साहब जो रीजनल वाइल्ड लाइफ वार्डन हैं, और इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं खज़र मोहम्मद कोतरू साहब। खज़र मोहम्मद कोतरू साहब हैवानियात के हवाले से, जंगली जानवरों के हवाले से और आबी जानवरों के हवाले से काफ़ी तजुर्बा रखते हैं और जो स्पोर्ट्स क्लब हैं उसके साथ मुंसलिक हैं बहैसियत जनरल सेक्रेटरी के। तो इनके साथ बात करके हम जानने की कोशिश करेंगे कि इंसान और हैवान के दरमियान जो कन्फ्लिक्ट की सूरत हाल पैदा हुई है उसके पीछे क्या वजूहात हैं और उसको दूर करने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। तो आप सब हजरात का प्रोग्राम में खैर मकदम। शुक्रिया। सईद साहब, मैं आपसे शुरू करूंगा क्योंकि तजुर्बे के हिसाब से हम सब में आपको ज़्यादा फ़ौक़ियत हासिल है। आपने जो रियासत का महकमे जंगलात है उसकी सरबराही की है, जंगली जानवरों की वाइल्ड लाइफ जिसको हम बोलते हैं, उस हवाले से उस दौर और इस दौर में क्या फ़र्क महसूस करते हैं आप? मैं 1955, 56, 57, 58 की बात करूंगा जिस वक्त मैंने नौकरी शुरू की। उस वक्त अगर कहीं जंगली जानवर ज़्यादा होते जो इंसान को तकलीफ़ पहुंचाते तो इमीडिएटली एडमिनिस्ट्रेशन हरकत में आती और उसका इंसदाद होता था। मैं आपसे अर्ज़ करूं, माड़वा के जंगलों में मैंने देखा कि वहाँ रीछ की तादाद ज़्यादा है। थोड़ी सी रिपोर्ट की, कहीं और से भी रिपोर्ट आई होगी। तो 1955 की बात है या 56 की बात है, बट आई एम वेरी श्योर 1957-58 में रीछ और लेपर्ड को पेस्ट करार दिया गया। वो वक़्त और आजकल का वो वक़्त, उस वक़्त इंसानी जान की बहुत कदर थी जी। और आजकल मैं देखता हूँ, मैंने कुछ तस्वीर भी उठाई हैं, बदकिस्मती से मैं घर पर रखा हूँ उनको, जहाँ किसी आदमी का जबड़ा ही नहीं। मुझे बड़ा दुख हुआ, सम टाइम बैक अखबार में न्यूज़ थी, एक लेपर्ड ने, कोई 10वीं जमात में लड़का पढ़ता था कहीं राजवार में, उसका गला पकड़ा और गला पकड़ के उसकी जो फूड पाइप है वो कट गई है और आजकल उसकी माँ उसको दूध इस जख्म से पिला रही है जी। लावईपोरा बांडीपोरा में एक लड़की बाहर शाम को गई, लेपर्ड उठा के ले गया। कुछ मैं 1 लाख नहीं 10 लाख रुपए उसको दूंगा, लेकिन इंसान की जो है काफी, इंसानी जिंदगी की काफी कदर है। इस हद तक कदर है, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान अर्ज करूंगा। उन्होंने कहा कि अगर मुझे काबा की एक दीवार गिरानी पड़े एक इंसान को बचाने के लिए, वो मैं करूंगा। जी जी। और आजकल जो ये रीच, और इसमें हमारे ऐवानों में जो बैठे हैं, दिल्ली में है, श्रीनगर में, दफ्तरों में शोर मचाते हैं, वो है, ये है, मान लिया, लेकिन किसने कोई स्ट्रेट एक्शन ली? उनको ये दुख होता है कि कहीं रीछ को मारा गया और कहीं तमस्खुर में कहते हैं क्या हुआ, चंद अखरोट उसने खाए, चंद सेब उसने खाए, कोई मक्के का बूटा खाया, कोई बात नहीं है। लेकिन ये उस आदमी से पूछना चाहिए जिस आदमी का तमाम तर दारोमदार उसी दरख्त पर, उसी अखरोट के दरख्त पर, या उसी सेब के दरख्त पर, या उसी मक्की के फील्ड में मैं हो, उससे पूछना चाहिए उसको नुकसान क्या है। हमारे वक्त, मैं अर्ज करूं, डोगरा वक्त में सिर्फ एक जानवर
کو مارنے پر پابندی تھی، وہ تھا بندر، اینڈ دیٹ ہیڈ اے ریلیجیس بیک گراؤنڈ. اس پہ کافی شور اٹھا تھا ان دنوں. آئی اسٹل ریمبر ان 1942 کافی شور اٹھا تھا کہ ہمارے نقصان ہوتا ہے. واٹ آئی سے از, please don't tell me that it is conflict. It is struggle for existence. Okay. You have increased the number of animals to such an extent that they want to attack us now even in our homes. What is all this? Why? اس کے لیے بہرحال فاروق جیلانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں جو اس حوالے سے ذمہ دار ہیں. سعید صاحب کا کہنا ہے کہ کنفلکٹ اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ آدمی کی ہی ایگزسٹنس اب خطرے میں پڑ گئی ہے. تو جب ایک ایسی صورتحال ہمارے سامنے ہو کہ انسان کی ایگزسٹنس ہی خطرے میں پڑی ہو, اس میں وائلڈ لائف ویک منانا اور ان جنگلی جانوروں کو تحفظ تو ضروری ہے, تحفظ ہر کسی کو چاہیے, اور تحفظ کی بات کرنا ان جنگلی جانوروں کے لیے جو انسانی آبادی کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں, تو یہ کس حد تک آپ صحیح سمجھتے ہیں اور اس حوالے سے کیا اقدامات ہیں آپ کے؟ دیکھیے یہاں جیسے نور الحسن صاحب ایکسپیرینسڈ ہے, انہوں نے جو باتیں کہی صحیح ہے, لیکن میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں گا. اگر آپ ہسٹری میں دیکھیں گے پہلے 1940 میں یا 30 میں یہ فری فار آل تھا کہ شکار کرتے تھے. راجہ مہاراجاؤں کے ٹائم شکار کھلا ہوتا تھا, جنگلی جانوروں کو مارتے تھے, اس کو ایک سپورٹ کے طریقے سے استعمال کیا جاتا تھا. ان کو گیم رقص کہتے تھے. جی. بعد میں جب ایک کنزرویشن کا کنسیپٹ آیا کہ ماحول میں تھوڑا سا توازن بگڑ گیا, تو اس پہ جب سائنسدانوں نے سوچا کیوں بگڑ گیا, کیا وجوہات ہے. جو قدرت نے ہمیں ایک فوڈ چین دیا تھا, جو ایک توازن دیا تھا, اس کو انسان کے انٹرفیئرنس نے ختم کیا تھا. تو اس کے بعد تھوڑے سے قانون بننے شروع ہو گئے. کانسٹیٹیوشن آف انڈیا میں بھی یہ آیا کہ ہمیں وائلڈ لائف کو پروٹیکٹ کرنا ہے. دوسرا, وائلڈ لائف کی ڈیفینیشن میں جو ہے وہ آتا ہے ہر کوئی وہ چیز جو ڈومیسٹیکیٹ نہیں کیا جاتا ہے اینیمل, وہ وائلڈ لائف ہے, چاہے وہ کیڑا مکوڑے سے لے کے شیر تک, اس میں سب چیزیں آتی. اسی طرح وہ جڑی بوٹی جس کو کلٹیویٹ نہیں کیا جائے گا, اور وہ پیڑ پودے, یہ سارا وائلڈ لائف ڈیفینیشن میں آ جاتا ہے. وائلڈ لائف میں صرف چیتا اور یہ بلیک بیئر نہیں ہے. تو اس کی پروٹیکشن کے لیے پھر قوانین بنے. سینٹرل ایکٹ ہمارا 72 ہے, انڈین وائلڈ لائف ایکٹ ہے, تو اس میں شیڈول ڈفرینٹ بنے, کس جانور کو کس شیڈول میں تعداد کے شمار سے رکھا گیا. اس کے بعد جو جموں اینڈ کشمیر اسٹیٹ ہے, ہمارا اپنا وائلڈ لائف پروٹیکشن ایکٹ ہے 1978, جس کی امینڈمنٹ 2002 میں ہوئی, اس میں بھی شیڈول وغیرہ دکھائے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ جو بھی کوئی ماحولیات کے لحاظ سے ہم بات کرتے ہیں, جی, اس کو کسی ڈسٹرکٹ باؤنڈری, اسٹیٹ باؤنڈری یا کنٹری باؤنڈری کے ساتھ نہیں جوڑا جاتا ہے. جی. جیسے کسی جانور کا تعداد ہم دیکھتے ہیں وہ گلوبلی دیکھتے ہیں. جی. اگر ہم کہتے ہیں اس کی تعداد ختم ہو گئی, ہم کہتے ہیں دنیا میں. جی. میں کہوں گا میرے ڈسٹرکٹ میں بہت زیادہ ہے تو اس لیے میں یہاں ماروں گا, لیکن اگر دہلی میں اس کی تعداد کم ہوگی. تو یہ جو ماحولیات کا نظام ہے اس کو دیکھنا ہے انٹرنیشنلی. تو اس میں بہت ساری کنونشنز آ گئی, جیسے سائٹیس ہے, کنونشن فار انٹرنیشنل ٹریڈ ان انڈینجرڈ اسپیشیز. اسی طرح IUCN ہے, انٹرنیشنل یونین فار کنزرویشن آف نیچر ہے. تو ان میں یہ لسٹیں بن گئی ان جانوروں کی. جی. تو جو قانونی اس وقت ہے ہمارے پاس صورتحال یہ ہے کہ ان جانوروں کے مارنے پہ پابندی ہے. جی, بالکل پابندی. جی. اور یہ پابندی ہمارے اسٹیٹ میں بھی لاگو ہے انڈر دی ایکٹ. جی. دوسرا, جو ہمارا یہاں گیم رولز ہوتے تھے جب گیم ڈپارٹمنٹ تھا, وہ بھی اب ختم ہو گیا. اب کوئی لائسنسڈ کلنگ بھی نہیں ہو سکتی. اب رہا سوال جو مدعا ابھی ہے کنفلکٹ کا, نور الحسن صاحب کا کہنا صحیح ہے کہ اب جانور گھروں میں گھسنے لگے. یہ ایک سینیریو ہے, یہ یہاں ہی نہیں ہے ہمارے کشمیر میں, یہ ہندوستان کے ہر اسٹیٹ میں ہے اور انٹرنیشنلی بھی ہے. جیسے انہوں نے فارن کنٹری کی بھی مثال دے دی, وہ بھی صحیح ہے. وہاں بھی ایسے ماؤنٹین لائن آتا ہے, وہ لوگوں کو مارتا ہے, وہ بیئرس آتے ہیں, وہ مارتے ہیں. تو وہاں بھی ان کے پاس اس کے سامنے کوئی ریڈی میڈ طریقہ نہیں ہے. لاسٹ ریزارٹ ہوتا ہے ڈیپریڈیشن پرمٹ, وہ اس کو کہتے ہیں, کلنگ کے لیے پرمیشن. وہ یہاں کے قانون میں بھی ہے, سیکشن 10 کے تحت چیف وائلڈ لائف وارڈن اگر تھریٹ انسان کو بنے تو اس کو مارنا ہے. لیکن اب میں تھوڑا بریفلی آپ کو بتا دوں کہ ڈپارٹمنٹ اس میں کیا دیکھ رہا ہے. دو چیزیں, پہلے ہم نے دیکھنی ہے کاز آف کنفلکٹ کیا ہے, دوسرا پھر دیکھنا ہے اس کے ریمیڈی کیا ہے, سرکار کیا کر سکتی ہے. کازز میں اگر ہم جائیں گے بہت لمبے ہے. اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہیبیٹیٹ ڈپریڈیشن ہو گیا, جو ان کی پناہ گاہیں تھی
آہستہ آہستہ سکڑ گئی, لیگلی ایکشن سے بھی لیگل ایکشن سے بھی. بایوٹک انٹرفیئرنس. بایوٹک انٹرفیئرنس دو طریقوں کا ہے, ایک ہے الیگل, دوسرا ہے لیگل. آپ کا ریلوے لائن بنتا ہے, آپ کا پاور پروجیکٹ بنتا ہے, آپ کی روڈز بنتی ہے, آپ کی بریجز بنتی ہے. That means unsustainable development is also responsible. ڈیولپمنٹ, انسسٹینیبل ڈیولپمنٹ بھی ضروری ہے لوگوں کے لیے, لیکن زمین وہی ہے, قدرت نے جو دیا ہے اتنا ہی ہے. اب جو جنگلی جانور ہے اس کو اپنی ٹیریٹری ہے, اس کو نہیں پتا اب ادھر سے آگے اب روڈ بن رہا ہے میں آگے نہیں چلوں گا. لینڈ یوز پیٹرن آپ کا چینج ہو گیا, جہاں ایگریکلچرل فیلڈ ہے وہاں مکان بنائے لوگوں نے, جہاں فارسٹ فرنجز تھے وہاں ہارٹیکلچر لگایا لوگوں نے, رورل اربنائزیشن ہو گئی. اگر آپ گاؤں میں دور دراز علاقے میں جائیں گے آپ سیمنٹڈ سڑکیں آپ دیکھیں گے, پرائم منسٹر روزگار یوجنا میں پہاڑ کے اوپر چوٹائی پہ سڑکیں ہیں. تو یہ جو جنگلی جانور ہے یہ دو چیزوں کے لیے باہر آتا ہے, اسپیس اور فوڈ, جگہ اور کھانا. اب اس کو تو عقل انسان کی طرح نہیں ہے کہ یہاں مکان ہے میں یہاں نہیں جاؤں گا. دو جانور ہمارے کشمیر میں پرابلم بن رہے ہیں اس وقت, ایک ہے بلیک بیئر, ریچ اور لیپرڈ. اب نور الحسن صاحب کی بات صحیح ہے, ایک اشارہ اس طرف بھی ہے تعداد بڑھ گئی ہے کیونکہ پوچنگ بالکل بند ہے. یہ دونوں جانور ہے گڈ بریڈرز ہے, ان میں بریڈنگ کی کوئی پرابلم نہیں ہے, نمبر بڑھ رہا ہے. اس کے لیے اب ہم نے دو اقدام اٹھائے, ایک شارٹ ٹرم میجر جس میں اپنا انفراسٹرکچر ٹھیک کرنا, کمیونیکیشن نیٹ ورک, گاڑیاں, ٹرانکولائزنگ گنز, کنٹرول روم بنانا, لوگوں کو کمپنسیشن دینا, اویئرنس پروگرام وغیرہ, وہ تو کر رہے. دوسرا لانگ ٹرم پلانس. لانگ ٹرم پلاننگ میں ہم نے 2-3 اسٹڈیز کروا رہے ہیں ہم اس وقت کہ سینسس اس کا دیکھے ٹرینڈ کیا جا رہا ہے, کہیں سائنٹیفک کا لنک کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے. میں ایز اے وائلڈ لائف وارڈن کہتا ہوں, میں بھی خود ایڈوکیٹ کرتا ہوں, اگر ہمیں ایکٹ میں ترمیم کرنے کی ضرورت ہو, جموں اینڈ کشمیر وائلڈ لائف ایکٹ میں ہمارے ایک وائلڈ لائف بورڈ ہے یہاں اپنا اسٹیٹ کا, جس کے چیف منسٹر ہیڈ ہوتے ہیں, جو بورڈ کی تشکیل دی گئی ہے باضابطہ. بورڈ میں کچھ باتیں آ سکتی ہے, اگر ایکٹ میں ترمیم کی ضرورت ہے ہو سکتی ہے, لیکن جو وہی ایک کاز نہیں ہے, پاپولیشن بھی بڑھ گئی ہوگی. تو جیسے انہوں نے کہا اب پیسٹ کی صورت میں یا ورمن بھی بن رہا ہے, ہمارے دن کے 10-20 انسیڈنٹ ہو جاتے ہیں. تو وائلڈ لائف عملہ لگا ہے, تو 10 کے 10 میں ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا ہے, لیکن بدقسمتی سے 1-2 میں یا تو انسانی جان تلف ہوتی ہے یا پھر جانور مارا جاتا ہے. دوسری جو بات اس سے جڑی ہوئی ہے, وائلڈ لائف کے پاس اس وقت 15% علاقہ ہے جغرافیکل ایریا, جن میں سینچوریز, نیشنل پارک, کنزرویشن ریزرو ہے. جنگلی جانور پایا جاتا ہے سارے جغرافیکل ایریاز میں, فارسٹ بیانڈ پروٹیکٹڈ ایریاز. یہ نیشنل لیول پہ بھی اس وقت ایک کنسرن بنا ہوا ہے, ہاؤ ٹو مینیج وائلڈ لائف آؤٹ سائڈ پروٹیکٹڈ ایریاز. اس کے لیے کون سا عملہ ذمہ دار ہوگا, کیا طرح یہ ہوگا. تو یہ چیزیں اب نئے چیلنجز ہے. تو انسیڈنٹ آپ کو اس لیے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پچھلے سالوں سے, پہلے بھی یہ انسیڈنٹ ہوتے تھے, اس کو ایک ایکسیڈنٹ کے طور پہ لوگ مانتے تھے. اب کمیونیکیشن نیٹ ورک بڑھ گیا, ریسپانس بڑھ گیا, کمپنسیشن دے رہے, یہ موبائل فونز ہے, مطلب امیجیٹلی انفارمیشن انفلو آتا ہے, تو اپیرنٹلی لگتے ہیں بڑھ گیا, ٹرینڈ بڑھ رہا ہے. کوتو صاحب, میں یہاں پہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا, فاروق صاحب نے کہا کہ کمیونیکیشن بڑھ گیا ہے اور اس وجہ سے جو رپورٹس ہوتی ہیں یہ پہلے بھی ہوا کرتی تھیں اور بڑی صورت کے ساتھ اب یہ خبر ہر جگہ لگ جاتی ہے کہ کہاں کیسا انسیڈنٹ ہوا. کیا ایسے اتفاق کریں گے کہ پہلے کے مقابلے میں بالکل وہی طرح سے؟ دیکھیں, میں نورانی صاحب سے کافی حد تک اتفاق کرتا ہوں. جو انہوں نے باتیں کہی, آئی ٹوٹلی ایگری ود ہم. جو فاروق صاحب نے کہا کہ دیر آر لاٹ آف پوائنٹس, آئی ڈس ایگری ٹوٹلی. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ان کا ہیبیٹیٹ ڈسٹرب ہو گیا بائی ہیومن انٹرفیئرنس. میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں. ان کے فگر کے مطابق, فاروق صاحب یہ ہمارے چیف وائلڈ لائف وارڈن نے ابھی ریسنٹلی فگرز ٹی وی پہ دے دیے آن 4 اکتوبر, دیٹ وی ہیو گاٹ 160 کے قریب ہمارے پاس ہانگل ہے. جی. مسک ڈیئر بھی اتنا ہی ہوگا. جی. یہ ٹیکنیکل بات ہے, یہ ہر ایک بچہ بھی سمجھ سکتا ہے یہ بات کہ جو شیر ہے, ہم لیپرڈ کی, یہاں پہ لیپرڈ کی بات ہو رہی ہے کیونکہ ہمارے پاس یہاں ٹائیگر نہیں ہے کشمیر میں. اگر شیر کا غذا جو ہے وہ ہانگل یا ہمارا مسک ڈیئر ہے جی, یا اینی ادر اینیمل, رائٹ, ناٹ اے ڈومیسٹک اینیمل. شیر کی تعداد ہزاروں میں ہے,
ہانگل کی تعداد 100 میں ہے. جی اب اس کا جب کھانا وہ جنگل میں گھاس تو نہیں کھائے گا. شیر not expect a tiger or leopard to eat grass. رائٹ. اس کا پرے جب ختم ہو گیا اس کا پرے انسان بن گیا. کتنا بدقسمت ہے یہ کشمیری, کتنا بدقسمتی. ہم کتنا ظلم کریں گے آپ اس کشمیری کے ساتھ کہ ہم انڈرسٹینڈ بھی نہیں کر سکتے. آپ دیکھیے ریچ, میرے کو پورا یاد ہے تب عنایت صاحب ہمارے چیف وائلڈ لائف وارڈن تھے. میر عنایت اللہ صاحب. میر عنایت اللہ صاحب, he was a great man and did a great job for wildlife. انہوں نے چیف منسٹر سے لے کے تمام بیوروکریسی کو انوالو کیا وائلڈ لائف میں. جی وائلڈ لائف از آف 2 types. ہمارے 2 ٹائپ کے وائلڈ لائف ہے. ایک ہمارا جس کو ہم عرف عام میں پہلے کہتے تھے بگ گیم اور اسمال گیم. اسمال گیم میں یہ چرندے پرندے آتے ہیں جو ہمارے ڈکس یہاں پہ آتے ہیں, اور بگ گیم میں ہمارے پاس ہانگل آتے ہیں. ہمارا المیہ یہ کشمیر میں یہ ہے کہ جو پرائڈ آف کشمیر ہے وہ ہانگل ہے. دنیا میں کسی جگہ آپ کو ہانگل نہیں ملے. بے شک. یہ فاروق صاحب بھی میرے ساتھ ایگری کریں گے, نورانی صاحب بھی میرے ساتھ ایگری کریں گے. ہمیں بھی اتفاق ہے, سب کو اتفاق ہے. المیہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اینٹی پوچنگ ٹیم فار ڈک ہے. وی ہیو گاٹ, فاروق صاحب میرے ساتھ اتفاق کریں گے, بٹ وی ڈونٹ ہیو این اینٹی پوچنگ ٹیم فار ہانگل. جی جی. آپ کو میں تھوڑی سی ڈیٹیلز دے دوں گا کہ ریزنز جو ہمارے, میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو پرے لیپرڈ کا ہے وہ ختم ہو گیا. اب ریچ کا نمبر جو ہے یہ انکریز ہوا ہے, مگر سائنٹیفکلی پروون یہ ہے کہ ریچ کا نمبر جو ہے وہ منیمم آپ کو رکھنا ہے, کیونکہ ریچ کے ساتھ ایک پرابلم ہے. پرابلم یہ ہے کہ ریچ کا ہونا بہت ضروری ہے, انسانی بقا کے لیے بہت ضروری ہے. جی. کیونکہ یہ جو پلانٹیشن ہے یہ پھیلاتا ہے. جی جی جی. یہ جو کھاتا ہے وہی پیچھے سے پالینیشن کی تھرو پالینیشن. بٹ the problem with this animal is that it destroyed its own habitat. یہ پیڑ کو پھاڑ کے چھوڑتا ہے. اب جب ان کی تعداد بڑھ گئی, آپ نے دیکھا ہوگا زبرون ہلز میں, شنکراچاریہ ہلز میں, وہاں پہ بادام کے بلاسمز نکلتے تھے. ہمارے پاس ایپریکاٹس تھی, ختم ہو گئی بیکاز دے ڈونٹ ہیو اینی مور فوڈ ان دیئر ہیبیٹیٹ. ایک پرانی کہاوت ہے کشمیری میں آپ کو, یہ کشمیری میں عرف عام میں ایک مطلب جو ایجوکیٹڈ نہیں بھی تھا وہ کہتے تھے کہ جب اپریل مئی میں وہ ہمارے یہاں پہ شگوفے پھوٹتے نہیں کلاؤڈ برسٹ ہوتا تھا, یا جیسے ہمارے یہاں اس کو ہم تھنڈر کہتے ہیں. جی. تو عرف عام میں کہتے تھے کہ گگرا لیے گئی وہ گئی ہاپت ہوشیار. اسی بلیک بیئر یہ ہائبرنیٹ کرتے تھے. جی. ان کی باڈی میں ایڈیکویٹ فیٹس ڈیولپ ہوتے تھے جس سے یہ ہائبرنیٹ کر سکتے تھے, جس سے یہ ہائبرنیٹ کرتے تھے. اب نورانی صاحب نے ایک امپورٹنٹ بات کی کہ امریکہ میں 1 کیجویلٹی ہوئی اینڈ 4 انجوریز, 1 ڈیتھ اور 4 انجوریز, دیٹس آن ویب سائٹ. دے چینجڈ دا لا. اوکے. میرے پاس انہی کا فاروق صاحب کا ہی ڈاٹا موجود ہے, یہ سپٹمبر 10 2008 کا ہے. 2 سال میں, صرف 2 سال میں 75, اٹ از اپ ٹو 2000 سپٹمبر 10. جی. اس کے بعد جو ہوا وہ ابھی ایکسٹرا گنتی میں نہیں ہے, اس میں لسٹ میں نہیں ہے. 75 کلنگس بائی وائلڈ اینیملس اینڈ 330 انجوریز, سیریس انجوریز. اب ڈپارٹمنٹ یہاں پہ اسی کٹنگ میں لکھتا ہے کہ وی ہیو سبمٹڈ اے کمپریہنسو پلان ٹو دا سینٹر جی اینڈ دا اسٹیٹ. جی. مان لیجئے کہ فاروق صاحب نے ہمارے ساتھ ان کے ساتھ کافی ساری باتیں ہوئی ہے, وی ہیو بین ڈسکسنگ دس ایشو فار لانگ ٹائم. تو اگر مان لیجئے ان کو 100 کروڑ بھی دیا جائے, یہ برائب تو نہیں کر سکتے ہیں ایک وائلڈ اینیمل کو نہیں کہ آپ ہیومن بستی میں مت آ جاؤ. جی. اس میں وی نیڈ ٹو چینج آور اپروچ. جی. اس میں ایک چیز ہے کہ وی نیڈ ٹو کل دیز اینیملز امیجیٹلی. جی. اس میں ہم اس کو ایکو ٹورزم میں لا سکتے ہیں. سپوز ایک بلیک بیئر کو مارنا ہے, ہم ایکو ٹورزم میں لا سکتے ہیں. 50,000 کا لائسنس لگاؤ, ہم ٹورسٹ کو بلا کے, کیونکہ عنایت صاحب کے وقت میں
we used to get foreign group. خیر اس کے لیے جو آپ سجیسٹ کر رہے ہیں اس کے لیے قانون بنانے کی ضرورت ہے, اور لیجسلیشن کے بغیر ایسا ہونا آج میں قطع کلامی کے لیے معافی چاہوں گا, کیونکہ آپ کے جو فگرز ہیں, اعداد و شمار ہیں, اس حوالے سے الارمنگ ہیں. اور میں فاروق صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو یہ اعداد و شمار انہوں نے بیان کیا اور صحیح بھی ہیں, اور عام انسان کو بھی معلوم ہے کہ آج کل جنگلی جانور انسانی زندگی کے لیے کافی خطرہ بنا ہوا ہے. How far do you think that the time has come that we should enforce a legislation where we can check this menace? دیکھیے دو باتیں یہاں پہ آئی, کوترو صاحب نے صحیح کہا, لیکن چونکہ یہ اسپورٹس کنزرویشن کلب کے زمرہ ہیں تو ان کا پہلے بھی رہا تھا شکار وغیرہ کے ساتھ, تو ان کا ایک پوائنٹ ہے کہ شکار کو دوبارہ سے الاؤ کیا جائے. وہ ایک ٹول بن سکتا ہے مین ان ملک کانفلکٹ کو ختم کرنے کے لیے. جیسے بگ گیم کی ہنٹنگ ہم الاؤ کرے, جیسے بلیک بیئر کی ٹرافی کے لیے ہم ایڈورٹائز کرے, اس سے جانور کو حد میں رکھا جا سکتا ہے. یہ ایک بہت بڑا ڈیبیٹ ہے انٹرنیشنل اور نیشنل لیول پہ بٹوین کنزرویشنسٹ اینڈ اپوننٹس آف, تو اس میں کافی بحث کی ضرورت ہے, سائنٹیفک اعداد و شمار کی ضرورت ہے, بتانے کی زیادہ ہو گئے وغیرہ. میرا جہاں تک کہنا ہے کہ جیسے کلنگ یہاں پہ میں کہوں گا پھر آپ کو قطع کلامی کے لیے معاف, تو جب تک یہ آپس میں جو کنفلکٹ ہے کنزرویشنسٹ کا اور اپوننٹس کا, اور تب تک جو انسانی جانوں کا ضیاع ہوتا ہے, اس حوالے سے اقدامات بھی نہیں گراؤنڈ پہ دکھائے. اقدامات کی میں بات کروں, یہ ایک صورتحال ہے, مگر اسی طرح کے کافی اقدامات ہمیں لینے ہیں. اقدامات میں ہمیں جیسے میں نے پہلے بھی کہا وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ اور اینیمل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں فرق ہے. وائلڈ لائف کنزرویشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ سپیشی کنزرویشن کے لیے ہے جی, کہ کوئی سپیشی ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے. اگر میرا ایک لیپرڈ مرتا ہے شوپین میں, وہ میرے لیے کاز ہے, چلو جانور مرا, لیکن اتنا پریشانی نہیں ہے کیونکہ بریڈر ہے, ایک نمبر کم ہو گیا اور آئے گا. جو ڈپارٹمنٹ کو جو دیکھنا ہے وہ سب سے بڑی بات دیکھنی ہے کہ ہیبیٹیٹ ڈپلیشن جو ہو رہا ہے, جیسے انہوں نے چشمشائی کی بات کی, زبرون کی بات کی, آپ بھی یہاں رہتے ہیں, ہم سب لوگ یہاں رہتے ہیں. اگر آپ بادامی باغ سے لے کے تیل بل تک یہاں سے جائے ڈرائیو پہ, اور آج سے 20 سال پہلے اور آج کا سینیریو دیکھے, کتنی کنسٹرکشنز اور کتنی ڈیولپمنٹ اور کتنی زبرون پہاڑی تک لوگ چڑھ گئے ہیں. اگر وائلڈ لائف لاز آپ کے پاس نہیں ہو, فارسٹ کنزرویشن ایکٹ آپ کے پاس نہیں ہو, وائلڈ لائف پروٹیکشن ایکٹ آپ کا نہیں ہو, تو کوئی بڑی بات نہیں کہ شاپنگ مال بھی بن جائے آپ کو زبرون کے پہاڑ پہ بن گیا ہوتا ابھی تک. جی آپ کا شنکراچاریہ جو ہے, جو سٹی فارسٹ ہے, اس کو بچا رہا ہے صرف اس وقت وائلڈ لائف لا, کیونکہ وہ کنزرویشن ریزرو ہے. آج سے 10 سال پہلے وہاں پروگرام بنے تھے اس پہ کیا کیا بنائیں گے ہم, کون سا ہوٹل بنے گا. مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ بلینکٹ بین نہیں لگے, جیسے اس وقت گرین فیلنگ پہ بین لگایا سپریم کورٹ نے, ہم کہتے ہیں سائنٹیفک فیلنگ کیوں نہیں کرنے دیتے. اگر ڈیڈ ڈائٹ ڈیزیزڈ پلانٹ ہے, جب نور الحسن صاحب تھے سروس میں, سائنٹیفک مینجمنٹ ہوتا تھا فارسٹ کا, سوئل کنزرویشن کا الگ ہی ڈپارٹمنٹ ہوا کرتا تھا. اس وقت بھی ہے, نہیں سائنٹیفک مینجمنٹ فارسٹ کا ورکنگ پلان بنتا تھا. ورکنگ پلان کے حساب سے بڑا پیڑ جو ہے اس کو نکالنا ہوتا تھا, کینوپی خالی ہو جاتی, ریجنریشن آ جاتی. اس وقت جو ہم فارسٹ آفیسر ہے, ہم ایک حساب سے جنگلز مینیج کر رہے, پروٹیکشن کر رہے, کچھ نہیں کرنا ہے. لیکن بلینکٹ بین کبھی کبھی ضروری بنتا ہے, کیونکہ جب ہم نے سپورٹس کو الاؤ کیا, آپ دیکھیں گے یہاں بھرت پور سینچری جائے, باہر جائے, وہاں گیٹ پہ کوترو صاحب کو پتہ ہوگا لکھا ہوتا تھا کس مہاراجا نے دن میں کتنے ہرن مارے. وہ مانا جاتا تھا بہت بڑا, اس کو انعام دیتے تھے, 300 مارے, 400 مارے. جو اس وقت بھگت رہے ہیں لوگ, وہ پچھلے 50 سال پہلے جو پالیسیز تھی غلط تھی. جب فوڈ چین کی بات انہوں نے کی, لیپرڈ کو اس وقت پرے نہیں ہے, وہ یہ نہیں ہے ہارمفل کم ہے, وہ ہے کہ ہم نے 12 کروڑ روپے کے فار آئٹمز جلائے, کوئی 60-70 ٹرک لوڈز. اگر آپ اس میں دیکھتے اتنے چھوٹے چھوٹے جانوروں کے سکن, جس کے پرس, بیگ, بوٹ, بیلٹ بنتے تھے, جب وہ ٹریڈ کھلا تھا تو کتنے جانوروں کا میسکر ہوتا تھا آن دی نیم آف اے ٹریڈ. اب وہ ٹریڈ بند ہے, اب ایک وینش ہو گئی ایک فوڈ چین. لیپرڈ کے لیے کھانا نہیں ہے. ہانگل کا ایکسٹنکشن جہاں تک سوال ہے, 1970 میں بھی 300 سے زیادہ ہانگل نہیں تھے. وی آر مینٹیننگ اے نمبر. یہ کوئی پولٹری یا کیٹل نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں اس سال 100 ہو جائیں گے, اگلے سال 200 ہو جائیں گے, اگلے سال. اس میں کافی سائنٹیفک جینیٹک ریزنز ہوتے ہیں اسپیشی ایکسٹنکٹ کیوں ہوتی ہے. تو ہانگل اگر یہاں بچا ہے 200 نمبر ہے, 160 نہیں ہے, میں ان کو کریکٹ کروں. 160 ہی آیا تھا پچھلی بار جب آپ نے, وہ ایک ہوتا ہے ایسٹیمیٹڈ نمبر, آپ ہی لوگ دیتے ہیں. It is around 200.
جو اس کا مین بعد میں آتا ہے اس کے سروے کے بعد. تو بات یہ ہے کہ ان کا صحیح کہنا ہے پرے بیس لیپرڈ کا کم ہو گیا. پرے بیس اس کا صرف ہانگل نہیں تھا, جو باقی سپیشیز ہمارے ہربیوور یہاں زیادہ نہیں ہیں, مارٹنز ہے, جیکالز ہے, ریبٹس ہے, بہت ساری چیزیں جنگلوں میں ختم ہو گئی کیونکہ ان کا باضابطہ ٹریڈ چلتا تھا. اگر آپ بھی دیکھیں ابھی ڈاؤن ٹاؤن سے ہمارے فار وہ پرس گارمنٹس, ابھی بہت بڑا ہال ہم نے وہ جلا دیا اور وہ بھی بین ہے. تو یہ تھوڑی دیر ہمیں بھگتنا ہے. کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے, ڈل لیک کی ڈیگریڈیشن ہو گئی اوور اے پیریڈ آف 40 ایئرس ہو گئی, راتوں رات نہیں ہو گئی. واٹر ریجیم ختم ہو گیا, اس کا جو اوپر کیچمنٹ ہے وہ ختم ہو گیا. تو اس لیے جو اس وقت سٹرکٹنیس آف لاز ہے وہ کسی حد تک ضروری ہے. ہاں اب ذمہ داری ہماری بنتی ہے ہیومن سیفٹی کی. ہیومن سیفٹی کے لیے اقدامات جیسے انہوں نے کہا, ہم نے جو پروجیکٹ وغیرہ بھیجا ہے اس میں ہم نے کافی سارے اقدامات لیے ہیں. تو اس میں لوگوں کو اویئرنس کی بھی ضرورت ہے, لوگوں کی طرف سے بھی تعاون کی ضرورت ہے. تو یہ بھی ایک پوائنٹ ہے کہ کلنگ, سائنٹیفک کلنگ اس کو میں کہوں گا. شاید ساؤتھ افریقہ میں بھی میں نے سنا ریسنٹلی نیوز میں, جو ایلیفینٹ سب ہے وہ اتنا بایو ماس کھاتے, ان کو لگا کہ یہ لوڈ بیئرنگ کیپیسٹی سے زیادہ باہر آ رہے ہیں, تو دے آر تھنکنگ آف کلنگ. تو ہم بھی اس میں اس وقت ایڈوکیٹ کریں گے, لیکن پہلے سائنٹیفک فگرس لینے کے بعد. سعید صاحب, انہوں نے جو ہیبیٹیٹ کی بات کی, مجھے ہیبیٹیٹ ڈپلیشن کی بات کی انہوں نے, تو اس میں کہاں تک اتفاق کریں گے آپ؟ I'll tell you one thing, there is always evolution going on. It is either for betterment or for retrogression بھی اور progression بھی. یہ ایک قدرتی امر ہے. باقی آن دی ہول اگر مجھے کہا جائے تو میں کہوں گا کہ یہ وائلڈ لائف ایکٹ اینڈ آل دس تھنگ, یہ ریاست اور خصوصیت کے ساتھ کشمیر کی ترقی کے لیے ایک بڑی رکاوٹ ہے. کیوں؟ اگر آپ کہیں دیکھیں کہ آپ کے لیے یہاں بجلی بنانی ضروری ہے یا سڑک بنانی ضروری ہے, اگر ایک بندہ کہیں سے کہے کہ اس میں 1 کنال زمین جو ہے وہ وائلڈ لائف کی ہے, تو کوئی آپ کو اپروو نہیں کرے گا. یو آر بینگ ڈپرائیوڈ آف ڈیولپمنٹ. آپ دیکھیں کتنی اسینشل ہے ہمارے لیے. Do you think development at the cost of wildlife is we can afford? No, it is not. See, don't tell me that. Let us be very frank about it. ایک اسٹیٹ ہے ہماری جموں کشمیر اسٹیٹ, جس میں نیشنل پارکس اور وائلڈ لائف سینکچوریز کا ایریا 15,000 اسکوائر کلومیٹرز ہے. It's more than other states. It is only next to گجرات. گجرات کتنا ڈیولپڈ ہے اور آپ بجلی کے لیے کتنا ترس رہے ہیں. اگر آپ کو کہیں کوئی نالا جہاں آپ باندھ بنانا چاہتے ہیں, I don't know, I can't say how many such projects جو ہماری اسٹیٹ نے بنائے یا ڈپارٹمنٹس نے بنائے, how many have been rejected or shelved for no only because of this reason. ہاپت ہسا چھُ ییٚتہِ. اچھا نمبر 1, you can very well imagine life line Kashmir Valley ki, this Mughal road, اس پہ ٹھاک لگ گیا. کیوں؟ وائلڈ لائف ایریا. You can't, what is the necessity for me to have 15,000 square kilometers as wildlife sanctuaries and wildlife area? جی. Why? ہے کیا؟ آپ مجھے I can tell you one thing جو انہوں نے فرمایا, beautiful. Young husband was our resident. اس وقت گیم جو تھا, this would give me money. I'll tell you, آپ روزویلٹ کا فادر, he has come to Kashmir, Bandi Por, and he has killed a reach. کنگسٹن نیو یارک میں اس کا وہ انہوں نے رکھا ہے کہ کیا کیا انہوں نے کیا, لیپرڈ کا یا ٹائیگر کہاں مارا, ریچھ کہاں مارا. جی. It was something which would give you, if you would spend 1,000 rupees on the department, you would get 1,500 rupees as revenue. But only I can understand, in case possibly many a times they also must be feeling that a certain policy is wrong. But because the laws have been made and all this thing, so they can't help it. لیکن سوال یہ ہے, why should it be there?
Why should I lose my, why should I sit in dark? کیونکہ بجلی فلانی نالے سے نہیں بن سکتی کیونکہ اس میں ایریا وائلڈ لائف کا ہے. Why should I suffer? نہیں, ایکسیپشنز آر بینگ ٹیکن. آئی ول میک اے مینشن. آپ کو بتاؤں گا کہ جہاں پہ وی آئی پی کا رہائش کا انتظام ہے, میں آپ کو اپنے ہی سری نگر بیلٹ کی بات کروں گا, دیٹ ہیز بین electrocuted. Laws of physics and chemistry too have exceptions. وہاں پہ And there also میری نالج میں آدمی مر گیا. VIPs. تو یہ لینینسی اور یہ ڈیویشنز لینا کہاں تک حد ہے؟ ایک جگہ پہ قانون جہاں ایک عام آدمی مر رہا ہے, نہیں, اب یہ سڑک جو ہے, کسی وی آئی پی کی یہ سڑک جو ہے خطرہ ہے, وہاں پہ آپ الیکٹریکیوٹ کرتے ہیں, تو کس حد تک یہ قانونی طور جائز؟ مغل روڈ کا بند ہونا اس لیے میں تھوڑا اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں جو فاروق صاحب نے ابھی کہا کہ ان کا پہلے فاروق صاحب سے ہی اس بات کا جواب لیں گے جو میں نے سوال کیا تھا, اس کے بعد آپ پر آؤں گا. جہاں تک مغل روڈ کا سوال ہے, لائف لائن ہے, ہمیں بھی پتہ, ہم بھی یہاں کے ریزیڈنٹ, اٹ از ویری امپارٹنٹ. ہمارے جو وائلڈ لائف کی وجہ سے وہ روڈ نہیں رکا, میں آپ کے مادھیم سے کہنا چاہتا ہوں, چونکہ علاقے میں کچھ وائلڈ لائف سینچری کا ایریا پڑتا تھا. ہم لوگ کہتے ہیں وائلڈ لائف والوں نے رکایا, ایسا نہیں. اس میں ایک پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن کی تھی دلی میں, کسی نے, کیا پیچھے تھا, سپریم کورٹ میں. لیکن یہاں پہ قانون باضابطہ طور ہے کہ اگر کوئی فارسٹ لینڈ آپ کو چاہیے ہوگا فار نان فارسٹری یوز, اس کے لیے قانون ہے, یو کین گیو اٹ. اگر آپ کو کوئی وائلڈ لائف لینڈ ضرورت ہوگا فار نان فارسٹری ایکٹیویٹی, یو کین ٹیک اٹ, دیئر از اے لا. لیکن فارسٹ لا کے لیے ایڈوائزری کمیٹی جو ہے وہ اسٹیٹ کی ہے, اور وہ اس کو کلیئر کر دیتی ہے, اور اس کے عوض میں کمپنسیشن وغیرہ دے کے اس کو جو نیشنل امپارٹنس کے پروجیکٹس ہوتے ہیں, جیسے 330 kV لائن ہے, ریلوے لائن ہے, اس کو دے دیتے ہیں. وائلڈ لائف ایریا کے لیے تھوڑا سخت قانون ہے. اس میں اگر آپ کو ایریا لینا ہو تو اس ایریا کو ڈی نوٹیفائی کرنا پڑتا ہے. ڈی نوٹیفیکیشن کے لیے آپ کو نیشنل بورڈ فار وائلڈ لائف میں جانا پڑتا ہے, جس کو ہیڈ کرتے ہیں آنریبل پرائم منسٹر آف دی کنٹری. بورڈ کو ہیڈ کرنے کے بعد سپریم کورٹ کی ہدایت ہے کہ سینٹرل امپاورڈ کمیٹی سپریم کورٹ کی ہے, وہ اس کو ایگزامن کر کے اس کے بعد وہ کچھ کنڈیشنز لگا دیتے ہیں, اور اس کے بعد کلیئر کرتے ہیں. پہلے وہ دیکھتے ہیں کہ آلٹرنیٹیو اگر ہے وہ کرے اور کچھ کرے ٹو اوائڈ کمنگ تھرو سینچوری. اگر نہیں ہو تو مغل روڈ ہیز ناؤ بین کلیئرڈ. اس کے لیے انہوں نے کہا کہ اس کے لیے آپ اور ایریا ایڈ کرو 140 اسکوائر کلومیٹرز, اور مارکھور جو وہاں جانور ہے اس کو ریکوری پروگرام بناؤ اس کے لیے, اور قاضی ناگ نیشنل پارک بنا لو. وہ چیزیں ہمیں بنائی. لیکن میں ادھر ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہم بھی سروس میں حالانکہ ہے تو ہمیں قوانین کی حفاظت کرنی ہے اور گورنمنٹ پالیسی چلانی ہے, لیکن کبھی کبھی ہمیں بھی لگتا ہے کہ ہیونگ ایوری ویئر سینچری وداؤٹ لکنگ بیک پرابلمز کھڑا کر دیتا ہے. جی جی جی. تو 15,000 اسکوائر کلومیٹر میں میکسیمم ایریا لداخ کا ہے, یہاں اتنا زیادہ نہیں ہے, لداخ کو ملا کے 15,000 ہے. میرا کہنا جہاں تک ہے, ہم نے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بھی ٹیک اپ کیا ہے, گورنمنٹ کے ساتھ بھی, ری لک کی ضرورت ہے. اگر کہیں سینچری ہمیں نہیں چاہیے, ڈی نوٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے پروسیجر ہے. وائلڈ لائف بورڈ جو ہمارا ہے اسٹیٹ کا, اگر وہ بیٹھے, اس کی میٹنگز ہر سال میں 2 بار ہونی چاہیے, لیکن پیچھے ملا نہیں. اس میں ممبرز جو ہے ویریڈ لوگ ہیں, آنریبل ایم ایل ایز ہے, این جی اوز ہے, ایمننٹ پرسنالٹیز ہے, آرمی کے ہے, پولیس کے. اس میں ایک ڈیسیژن لیا جا سکتا ہے اور واپس لیجسلیشن میں جا کے اس قانون میں ترمیم کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ ایک قسم کا ڈیبیٹ ہے. لیکن جہاں تک کسی بہت بڑے نیشنل پروجیکٹ جو لوگوں کی سہولیت کے لیے ہو, قانون ہے, اس کو دیا جا سکتا ہے آفٹر فلفلنگ دی فارمیلٹیز. جی کوتر صاحب, آپ فرما رہے تھے کچھ. دیکھیے سر, ابھی فاروق صاحب نے ایک پرٹیکولر نقطہ یہاں پہ ابھارا کہ ان کا تعلق شکار سے ہے. جی. اور انہوں نے ایک مثال دی مہاراجاؤں کی, کہ مہاراجوں نے بہت قتل عام کیا یہاں پہ شکار کا. میں فاروق صاحب کو چیلنج کرتا ہوں آپ کے چینل کے وسادت سے, کوئی بھی شخص ہمارا ویور میں سے کوئی, اٹس اے چیلنج, اوپن چیلنج, فاروق صاحب میرے کو بتا دے کہ کشمیر سے کنیا کماری تک ایک بھی بندہ اپارٹ فرام نان ہنٹر, کوئی بھی نان ہنٹر جس نے ایک بھی ہیبیٹائٹ بنایا ہو کشمیر سے کنیا کماری تک, اٹ از دی گفٹ آف دی مہاراجاز ٹو دی پیپل آف دس کنٹری. کیونکہ مہاراجاؤں کو شوق تھا, انہوں نے ریزروز بنائے, انہوں نے سینچوریز بنائی. اب مسئلہ یہ ہے کہ میں 2-3 چیزوں کو یہاں پہ
उबारना चाहता हूँ, क्योंकि आई थिंक दिस डिबेट हैज डिरेल्ड समवॉट. जी जी. एक फारूक साहब ने कहा कि यहाँ पॉपुलेशन बढ़ती है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम लोगों को मारेंगे उनको कंट्रोल करने की. बिल्कुल नहीं. अब आबादी तो बढ़ती है, वो यहाँ भी बढ़ती है. अब अमेरिका में दूसरा सिस्टम है, उधर नहीं बढ़ती. जहाँ तक कानून का ताल्लुक है, सी 1978 एक्ट, J&K एक्ट, इट हैज़ बीन ब्रॉट एट पार टू 1972 एक्ट ऑफ सेंटर. ये सेंटर ने नहीं मांगा, ये स्टेट ने खुद लिया जी. अब स्टेट वाले इसको कहते हैं कि हमको मजबूर किया गया साइट्स की वजह से. साइट हैज नथिंग टू डू विद दिस. साइट इज अ डिफरेंट, इट इज कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड. ये ट्रेड की बात हो रही है. यहाँ पे हमारे पास जब मध्य प्रदेश बीइंग अ हिंदू डोमिनेटेड स्टेट, दे हैव चेंज्ड लॉ जस्ट मेयरली. उधर गाय फसल को नुकसान पहुंचा रही थी. दिस इज प्रूफ टू इट जी. उन्होंने गाय काफी सिक्योर, एक मुकद्दस है, सैक्रेड एनिमल फॉर हिंदूज. उसको उन्होंने ब्लू बुल का नाम दिया, नाम चेंज किया, मगर एक्ट को चेंज किया, क्योंकि वो लोगों को उनकी फसल को तबाह करने से रोकने के लिए जी. मगर अलमिया ये है कि हमारे कश्मीर में एक तो उनका जो क्रॉप है वो खत्म हो रहा है, दूसरी उनकी जान जा रही है, मगर हम टस से मस भी नहीं हो रहे जी. अब तीसरी बात जो है, ये WWF की गाइडलाइन है. उन्होंने वाज़ेह किया है कौन सा, ये मैंने नहीं बनाया है, फारूक साहब ने नहीं बनाया. अभी अलमिया ये है कि मैं फारूक साहब को ब्लेम नहीं करता हूँ, क्योंकि इनसे पहले जो यहाँ पे ऑफिसर आए, अलमिया ये था कि PC कपूर साहब यहाँ पे थे इन अर्ली लेट 90s. उन्होंने यहाँ पे ब्लैंकेट बैन विदाउट उसमें काज में जाने की उसने उठा के बैन कर दिया. यस, वी नीडेड चेंज. हमको चेंज की ज़रूरत थी. 78 एक्ट में जैसे फर बैन हो गया, हमको इसमें एक्ट में तब्दीली लाने की ज़रूरत थी. अब मैं एक अहम सवाल एक नुक्ता यहाँ पे उभारना चाहता हूँ. शाहतूस गलती नेपाल ने की. नेपाल वालों ने चूरू का कत्ल किया, सजा कश्मीरी भुगत रहा है जी. आप देखिए, उन्होंने चीरू को मारा, सजा यहाँ का कश्मीरी भुगत रहा है. पहले चीरू से जो फर हमको निकलता था, इट यूज्ड टू रब इट्स बॉडी अगेंस्ट द रॉक्स एंड थॉर्न्स, उससे ये हमको ये शाहतूश मिलता था, और कश्मीरी बेचारा इसी से ये शाहतूश बना के अपनी रोजी रोटी कमाता था. अब कसूर नेपाल वाले ने किया, सजा कश्मीरी को मिल रही है. क्यों नहीं? ये खुदा ने नहीं बनाया. मैं आपको वसूख से कहता हूं, इस साइट एग्रीमेंट के 150 सिग्नेटरी मेंबर्स है. आप वेबसाइट पे जाके आप खुद देख सकते हैं. आउट ऑफ 150 कंट्रीज, only 2 have banned hunting, that is India and Burma, none else. अभी जो हमारे यहाँ माइग्रेटरी बर्ड्स आ रहे हैं, क्योंकि ये भी इसी का एक हिस्सा है, माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पे आते हैं. जो हमारा प्री 89 का सिनेरियो कश्मीर में था, वी यूज्ड टू हैव 9 एक्टिव वेटलैंड्स जी. उनमें और उस फिगर, क्योंकि अभी फारूक साहब वो फिगर नहीं ला सकते हैं, क्योंकि जो टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर में इनका मेन ऑफिस था वो सब रिकॉर्ड जल गया. लेट जो सेंसस उस वक्त था वो 29 लाख का था, 29 लाख जानवर. और आज के दिन में हम फक्र से कहते हैं कि हमारे पास 5 लाख जानवर आ गए. दो हंटिंग वाज अलाउड एट दैट टाइम, बट द नंबर वाज मोर. इसी हियर इज अ पेपर कटिंग. इसमें यह लिखा है कि बर्ड फ्लू इज मोर लीथल देन 10 हाइड्रोजन बॉम्ब्स. See, we are not going to conserve these ducks for the people in Europe. See, ये हमारे कोई नहीं, ये आते हैं. दोनों पॉइंट्स का मैं इनको ब्रीफली जवाब दूं. इन्होंने दो. See, MP has allowed, Punjab has allowed. जी जी. Both are the states of this union. यहाँ पे I'll come for his rescue कि ये कवानीन से बंधे हुए हैं. जरूरत इस बात की है कि कवानीन को चेंज किया जाए. एक सेकंड में ये भूल जाऊंगा.
कि जो हमने एक्ट चेंज किया वो एक अलमिया था। जी जी। एक्ट हमको चेंज नहीं करना था, उसमें अमेंडमेंट लाने की जरूरत थी। जी जी। मगर जो हमने अभी आप ब्लैक बेयर की देखिए, इन्होंने जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है उसने ब्लैक बेयर को शेड्यूल 2 का दर्जा दिया है, जबकि वो शेड्यूल 4 का जानवर है जी। हो सकता है ब्लैक बेयर इज एक्सटिंक्ट छत्तीसगढ़ में, बहरहाल मगर यहाँ वो वर्मिन है। वही मैं आपसे कहना चाह रहा था कि बहस तलब मौजू है कि किस जानवर को किस कैटेगरी में लाया जाए और इस हवाले से कैसे कानून को तरतीब दिया जाए। लेकिन तब तक सवाल आपसे है, क्योंकि इस हवाले से आप जिम्मेदार हैं, कवानीन की बात अलग, कि इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के भी आप जिम्मेदार हैं। इस हवाले से शिकायत काफ़ी आ रही है आपके डिपार्टमेंट के ख़िलाफ़ कि आपका जो रिएक्शन होता है, रद्द-ए-अमल होता है, या इस हवाले से जो एहतियाती तदाबीर हैं वो पूरी तरह उठाई नहीं जा रही हैं आपके डिपार्टमेंट की ओर से। और कहीं पे अगर देखा जाता है जानवर या इस विसिनिटी में, पब्लिक विसिनिटी में, तो उस हवाले से भी लोगों को काफ़ी परेशानी होती है कि वाइल्ड लाइफ वाले लोग जो हैं वो प्रॉम्प्ट नहीं होते हैं, स्पॉन्टेनियस नहीं होते हैं रिएक्शन के लिए, जो एक बहुत बड़ी वजह होता है बारहा इंसानी जान के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से। तो इसमें आप किस हद तक समझते हैं कि आपको बेहतरी लाने की ज़रूरत है और क्या कुछ कर रहे हैं? जी, मैं तीनों चीज़ों को ब्रीफली करूंगा। एक तो मध्य प्रदेश ने ये जो नीलगाय का किया, यहाँ वो सोच रहे हैं हम कि ब्लैक बेयर के बारे में ऐसा कुछ हम प्रपोजल दे दे कि कवानीन में हम तरमीम का सोच ले, लेकिन उसके लिए साइंटिफिक डाटा हम इकट्ठा कर रहे हैं, इसीलिए हमने सेंसस वगैरह इसका शुरू करवाया है। दूसरा, जहाँ तक शाहतूस का इन्होंने छेड़ा जिक्र, लोग यहाँ ट्रेड पश्मीना और शाहतूस का करते थे। अभी तक जो साइंटिफिक एविडेंसेस है कि चीरू को मार के ही शाहतूस को बनाया जाता है, और चीरू की तादाद अब 60-70 हज़ार टोटल रह गई। तिब्बत में है, लद्दाख में 200-300 आते हैं टोटल। तो देखिए, कोई ट्रेड है कि ख़त्म ही जानवर हो जाए तो फिर तो वैसे भी अल्टरनेट ट्रेड ढूंढना है। अब पश्मीना वीवर्स के लिए, शाहतूस वालों के लिए पश्मीना इज़ अ सिमिलर ट्रेड, दे कैन स्विच ओवर टू। अब जब जानवर ही खत्म हो जाए तो ट्रेड, इसलिए उसमें कोई दो राय नहीं है। इट इज अ मिथ कि शेड वूल करता है, अभी तक साइंटिफिक अभी प्रूव नहीं वो कंजर्व नहीं कर सके, प्रूव नहीं हुआ वो है। अब उसमें क्या पॉलिटिक्स, वो दूसरी बात मारा जाता है, उन्होंने कंजर्व नहीं किया, वो सजा आप लोगों को नहीं दे सकते। वेटलैंड बर्ड पॉपुलेशन के बारे में वो भी अब थोड़ा लंबा है। इसने जो वेटलैंड्स में 89 में क्या पोजीशन थी, आज डिटीरिएट हुई गई, वो ओवरऑल अब कश्मीर में अगर आप देखें जो आबी पनागाहों की जो हालत थी, जो आज से 40 साल पहले थी, वो अब नहीं है। वॉलर लेक आप देखें, इट इज़ अ डेड लेक दिस टाइम। उसके लिए अब वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को वो हैंड ओवर किया गया है। हमने वेटलैंड इंटरनेशनल साउथ एशिया को एंगेज करके उसके लिए एक कम्प्रहेंसिव मैनेजमेंट एक्शन प्लान बनाया है, जो कि डोनर एजेंसी को जाएगा। इट विल बी अ मैसिव प्रोग्राम, 400 करोड़ रुपीज़ प्रोग्राम। अभी उसकी कोई फंडिंग नहीं हुई है, बट उसमें सारे मुद्दे टच किए गए हैं, अलॉन्ग विद सैटेलाइट वेटलैंड्स, मिरगोंड, शालबोग, हाईगाम, वो उसमें सब आ जाएगा। इट इज़ ए प्रोग्राम, जब वो इम्प्लीमेंट होगा तो उसमें ये चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा। मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में जो आप कह रहे हैं, रिस्पॉन्स हमारा कम है, अक्सर आप देखते हैं टीवी वगैरह पे। लास्ट ईयर असेंबली में भी इसमें काफ़ी बहस छिड़ी, गवर्नमेंट ने भी हमें इसमें बहुत ये किया पुल। सरकार ने मुख्तलिफ आर्डर्स भी पास किए, हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक कमेटी बनाई, उसमें जो टेरिटोरियल फॉरेस्ट ऑफिसर होता है उसकी ज़िम्मेदारी बनाई। वाइल्ड लाइफ एक्ट में जो टेरिटोरियल महकमा जंगलात का मुलाजिम है उसको भी डिफ़ाइन किया गया है वाइल्ड लाइफ ऑफिसर। तो जंगलों में रेंजर, फॉरेस्टर, डीएफओ, कंजर्वेटर हर जगह है, वाइल्ड लाइफ अमला वहाँ नहीं होता है। दूसरा जो है, पुलिस भी उस कोऑर्डिनेशन कमेटी का हिस्सा है, रेवेन्यू अथॉरिटी भी उस कोऑर्डिनेशन कमेटी की हिस्सा है, वाइल्ड लाइफ भी है। तो ये जो इंसानी जान को तहफ़्फ़ुज़ जंगली जानवर से देना है, ये अकेले वाइल्ड लाइफ महकमे का काम नहीं है। कुपवारा से दूर चौकीबल से आता है फ़ोन, श्रीनगर दाची गाँव, भाई यहाँ भेजो आदमी, तो तब तक डैमेज हो चुका होता है। पहले क्या करना होता है, आइसोलेट जानवर को करना है, लोगों को पीछे रखना है, ये पहली काम। इसमें कोई टेक्निकलिटी इन्वॉल्व नहीं, 2 आदमी पुलिस के 3 आदमी भी कर सकते हैं। मॉब कंट्रोल जिसको कहते हैं वो करना होता है, वरना पेड़ पे जानवर होता है, 10,000 लोग नीचे जमा होते हैं, इंतज़ार कर रहे होते हैं वाइल्ड लाइफ वार्डन आएगा। अगर हमारे पास क्विक से क्विक रेस्पॉन्स भी हो, हेलीकॉप्टर भी हो, तब भी जाने में 10 मिनट 20 मिनट। जी बिल्कुल सही। लेकिन जंगली जानवर किस वक्त, किस जगह नमूदार हो जाएगा, पोजीशन में नमूदार हो जाएगा, ये प्रेडिक्ट नहीं होता, नहीं किया जा सकता। तो उस पहुंचने में कभी कभी नुकसान। तो इसी में हमने वो डिस्ट्रिक्ट वाइज अब टीम्स बनाए हैं, कंट्रोल रूम भी सेटअप किए, टेलीफोन्स भी रखे। पीछे पिछले साल या 2 साल पहले से आपको थोड़ा सा फ़र्क नज़र आ रहा होगा, अब कहीं कामयाबी हुई। अभी तेलबल से हमने बेयर को रेस्क्यू किया,
ابھی لیپرڈ کو مارا کپوارہ میں جس نے ہیوک مچایا تھا، شانگس میں 7 جانے گئی، اس لیپرڈ کو مارا وہاں پہ، مطلب ٹرنکولائز بھی کیا کافی جانوروں کو یہاں چشمشاہی ایریا میں. آپ دیکھتے ہیں آئے دن ایسے خبریں آتی ہے. جی بہرحال ہم امید کریں گے کہ یہ جو مباحثہ ہوا بہت ہی ہیلدی مباحثہ ہوا. اس حوالے سے ہم اسی نتیجے پہ پہنچے کہ کہیں پہ قوانین کو چینج کرنے کی ضرورت ہے اور کہیں پہ زیادہ سرعت کے ساتھ اور زیادہ جدت کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ انسانی بقا کے ساتھ ساتھ جنگلی جانوروں کی بقا کو بھی یقینی بنایا جا سکے. بہرحال آپ پروگرام میں آئے ہیں، آپ سب حضرات کا بہت بہت شکریہ. اور ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کے پرکھ کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے. اپنے میزبان جلیل احمد کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.